बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हमदो सना हमारे करीम रब के लिए और करोड़ दरूद व सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करीम रब से दुआ है हम सब की काविश ख़ुसूसन सादिया बहन और सदफ बहन की इस काविश को करीम रब कबूल व मंजूर फरमाए और सदफ बहन की वालदा को अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आयत करीमा इसका तर्जमा तो अज़बार हो चुका होगा कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद भेजते हैं और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने वालों, ए ईमान वाले लोगों, तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। इस आयत मुबारक में कोई कैद नहीं लगाएगी कि आप किस जुबान में भेजो, किस अंदाज में भेजो, नहीं। अदब पहला तकाजा है, मोहब्बत के तकाज़े में खड़े होके भेजो, बैठ के भेजो। खड़े होके भेजो तो वो मालिक देख रहा है, जैसे भी भेजो अदब के साथ भेजो। जिस जबान में भेजो वो अल्लाह सारी बोलियां जानता है और उसका महबूब भी सारी बोलियां जानता है अल्लाह की तौफीक से। जैसे ओहद का पहाड़, ये पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं मोहम्मद भी ओहद के पहाड़ से प्यार करता हूँ। तो और जरा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके पीछे कोई इसाले सवाब करने वाला होता है, इस्तिग़फ़ार करने वाला होता है। वैसे नेक साले औलाद की दुआ करना ये सुनते करीमा है, सुनते अंबिया है। नेक साले औलाद के बहुत फ़वाइद होते हैं। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा है, हज़रत अबी हुरैरा से मरवी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के कि उनका सिलसिला मुनक़ते नहीं होता। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, जैसे आज सदफ बहन कर रही हैं। हज़रत अबी हुरैरा से मरवी है, ये तिबरानी शरीफ की हदीस से तैयबा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत में किसी अब्द सालिह के दर्जे को बुलंद फरमा देता है। वो बंदा पूछता है, मौला करीमा मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह फरमाता है, तेरे लड़के ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की, उसकी बरकत से तेरा दर्जा बुलंद हुआ। और पढ़ने वाले लोग वो भी घाटे में नहीं रहते। अबू मोहम्मद समरकंदी ने हजरत अली मुर्तज़ा से रदियल्लाहु अन्हु से यह हदीस मरफू नकल की है कि जो शख्स कब्रिस्तान में से गुजरे और 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के अहले कब्रिस्तान को बख्शे तो जितने लोग वहां दफन होंगे उनकी तादाद के बराबर उसे सवाब मिलेगा। एक मिसाल से समझाऊंगी तो ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। किसी कब्रिस्तान में 10 नहीं होते, बहरहाल किसी कब्रिस्तान में 10, ये मिसाल दे रही हूँ, वहां 10 बंदे हों, 10 मैयत हों, मुर्दे हों, तो पढ़ने वाला 11 दफा पढ़ के सारों को जब इसाल करता है, क्योंकि वो मालिक है ना देने वाला, वो दुनिया के बादशाहों की तरह थोड़ा है कि उसके खजाने में कमी आ जाए। कुरान करीम में आता है एक के बदले में 10, एक के बदले में 1000, हाँ वो रिटर्न करने पे कादर है। तो सबको वो 11 मरतबा दे के जो पढ़ रहा होता है उसको, यानी 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 110। तो पढ़ने वाले के हिस्से में कितने आए 110 मरतबा। ये महीना रजब का महीना है और इस महीने को ये एजाज सफरे मेराज का, और इस महीने को 4 चांद लगा दिए गए। जमाने जहलियत में भी इस महीने में बहुत सारी बुराइयों से, खसूसन जंगों से रुक जाया करते थे, यानी रजब में वो भी एहतराम करते थे। और हमारे लिए तो ये ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ज्यादा मोहतरम महीना है। इसमें सफरे मेराज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया। अल्लाह हमारे लिए भी ऐसा माहौल पैदा फरमाए, जैसे मक्का और मदीना में माहौल होता है तो बंदे की खुद ब खुद मोटिवेशन मिल रही होती नेकियों की। इसी तरह रमजान में होता है तो अल्लाह पाक इस महीने की भी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और ताज़ीम का तरीका क्या होता है कि इंसान अपने अमल में तब्दीली लाए, अपने अमलों को देखे कि जहां मेरा रब चाह रहा है क्या हम वहां मौजूद हैं, जहां मेरा रब नहीं चाह रहा है क्या वहां से बचे हुए हैं।
یہ طریقہ دیکھیں. پھر اپنے گناہوں کی طرف توجہ دے. اگر گناہ ہیں یا کر چکا ہے تو سچی توبہ کرے. اللہ بخشنے پہ قادر ہے نا وہ مالک ہر چیز پہ قادر. اور سائے سے تو بہت کچھ سمجھنا آسان کر دیے. جیسے یہاں بیٹھے کسی بھی ملک میں بندہ ہو، اس کو آپ میسج کرتے ہو واٹس ایپ کے اوپر اور آپ کے ذہن میں جاتا ہے یہ میسج صحیح نہیں ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اگلے بندے کے پاس اس کا کوئی ثبوت تک نہیں ہوتا. ہم بھی سچی توبہ کریں گے تو اللہ کی ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مالک تو زیادہ قادر مطلق ہے نا. اور پھر اس مہینے کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت الہی کے جذبے بھی بڑھے یا بڑھائے جائیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا جائے. معجزہ معراج النبی. معجزہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا. اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس سے کوئی ایسے فعل کا صدور ہوتا ہے جس کے مثل لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے چیلنج کر سکیں کہ اگر ظاہر کے اعتبار سے تمہاری طرح بشر ہیں جیسے تم سمجھتے ہو، مانا کہ تمام انبیاء بشر ہوتے لیکن عام بشر نہیں، کہ ظاہر کے اعتبار سے تمہاری طرح بشر ہیں جو تم سمجھتے ہو، تو دیکھو جو عمل ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں تم بھی اس کی مثل لے کر آؤ. جب سامنے والا عاجز آ جاتا ہے تو پھر اسے ماننا پڑتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت طاقتیں دی اور جھک بھی جاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے وہ سارے کے سارے جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر دور میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اسی چیز کا معجزہ عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ساحری کا، جادوگری کا بہت عروج تھا تو اللہ نے ان کو کون سے معجزات عطا فرمائے؟ ہاتھ ید بیضاء والا، بغل کے نیچے دے کے باہر نکالتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ چمکتا ہوا. اسی طرح ایک سٹک تھی، عصا تھی، تو وہ کبھی سانپ کا کام دیتی اور کبھی سانپوں کو کھا جاتی، اور کیا کیا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دور طب کا عروج تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہاتھ پھیرے تو کوئی بینا ہو جائے. تو یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا بینا ہو جاتا تھا اور کوڑے ٹھیک ہو جاتے تھے. حد تو یہ تھی کہ کسی مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے تو تم نہیں کر سکی. ہمارے نبی کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے. اس کی وجہ کہ آخر زمان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے چونکہ نبی ہیں اور آنے والا دور مختلف ایجادات کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. پچھلی صدی میں دیکھیں تو جہاز کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ منوں ٹنوں اس طرح لوہا اڑے گا، نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن آج ہر کوئی بچہ جانتا ہے اور اللہ نے اس وقت سیر کرائی. جب حالات بہت ٹائٹ ہو گئے، شیب ابی طالب کا واقعہ آپ جانتے ہیں، مکے کے حالات جانتے ہیں، پھر طائف کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر جو ان کی بہت ہی ہمدرد بیوی تھی وہ پردہ فرما جاتی ہیں، چچا جان بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. تو اس موقع پہ اس سے بڑا اور بہترین موقع ہو بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہر عیب سے پاک کون؟ ابتدا کہاں سے؟ اللہ اپنی ذات سے کر رہے، وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جب حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ چلو اس کا موڈ چینج کرتے ہیں، اس کو سیر کرا لاتے ہیں، کسی جگہ پھرا لاتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں اسرا، سیر کرائی، اور ابتدا کہاں سے؟
یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں سیر کا، وہ نہیں جن کو کرائے گی، بلکہ کرانے والا خود کہہ رہا ہے، وہ ذات جو پاک ہے، اور اللہ اپنی فرما رہے کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، وہ قادر مطلق ہے وہ ذات، وہ سب کچھ کر سکتی، اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں، تھوڑے سے حصے میں۔ صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ محبوب اتنی ساری سیر کر کے آ جاتے ہیں تو وضو کا پانی بھی جاری ہوتا ہے، اور جہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو کنڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کا واقعہ جانتے ہیں، ملکہ سبا والا، جب ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے کہا گیا تو کتنی دیر میں وہ لائے گیا؟ ایک آنکھ چھپکنے کی دیر میں۔ اب کوئی ڈبیا تو نہیں تھی کہ پاس پڑی ہوئی، نہیں، اتنے دور تھا، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بارہا طور پہ آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ اب یہ عام ہے جو کہ کتاب کا کچھ حصہ جانتے، پوری کتاب بھی نہیں، کتاب کا کچھ حصہ جانتے ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر ان کے جو نبی ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پیچھے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہے نا، امام تو امام الانبیاء ہے، ان کی طاقتوں کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور پھر جس نے طاقتیں دی ہیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مالک فرما رہا ہے کہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس وقت یہ جہاز نہیں تھے لیکن 6 مہینے کی مسافت اتنی دوری تھی، اللہ فرما رہا ہے کہ چند ٹائم میں، رات کے قلیل حصے میں مسجد اقصی، اور پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد و نواح کو بابرکت بنا دیا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، من سے یعنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ خصوصی ذکر ہے مسجد اقصی کے ماحول کا۔ مسجد اقصی بہت ہی پیاری مسجد ہے، اس میں تقریباً تمام انبیاء نے اپنی حیات میں بھی اس معجزہ معراج میں تو سب نے جو ہے میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن حیات میں بھی وہاں تقریباً تمام انبیاء نے نماز بھی پڑھی، اور کچھ نے وہاں پہ سکونت بھی اختیار کی۔ اس کا ایریا بھی بڑا پیارا ہے، سرسبز و شاداب باغات وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت کچھ مختصر ترین ٹائم میں صحیح احادیث میں آتے ہیں۔ 7واں آسمان کا، سدرۃ المنتہا کا، اللہ کی زیارت، انعامات، جنت، دوزخ، سارا کچھ کرایا کس نے؟ اللہ نے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے سورج آپ سب دیکھتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز دور ہے، اور اس کی روشنی 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ ہے، لیکن زمین پر آنے کے لیے اس کو 8 منٹ 8 سیکنڈ چاہیے۔ آپ کو جب جگایا گیا، پیغام الہی سنایا گیا، تو پہلے کیا ہوا؟ شق صدر۔ شق صدر کیا ہوتے؟ شق ہوتا ہے پھاڑنا، صدر ہوتا ہے سینہ۔ آپ کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، پہلے 2.5 سال کی عمر میں، یا تقریباً 3 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں، اور تیسری دفعہ اعلان نبوت کے ٹائم، اور ابھی 4تھی مرتبہ شق صدر ہوا۔ اور اس کی حکمت کہ نور بھرا گیا، وہ طاقت بھری گئی تاکہ وہ بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ سکے، رب ذوالجلال کو دیکھ سکیں۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ تو ایک جھلک نہیں دیکھ سکے تھے، بے ہوش ہو گئے ہوئے تھے، اب وہ جھلک کہاں اور یہ سب کچھ دیکھنا کہاں؟ اللہ اکبر۔ ابتدائی سفر جو تھا وہ براق پہ کیے گیا، اور اس کی تیز رفتاری کا عالم مصطفیٰ کریم فرماتے کہ حد نگاہ تک وہ اپنا ایک قدم رکھتا تھا۔ آپ ذرا دور سے دیکھیں نا کتنی دور تک اس کا ایک قدم تھا۔ پھر اللہ نے محبوب کو کتنی تیز نگاہ دی۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، آپ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ کیا؟ نماز ادا فرما رہے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ۔ اتنی پہچان ہوئی۔ اب کہیں آپ جائیں، تیز رفتاری سے سفر ہو رہا ہو تو سائڈوں کو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن سیر آپ کو پتہ ہے، سیر کا لفظ ہے نا، تو سیر کرتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء اپنی جسم اور روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مصلی خالی ہوتے۔ امامت کن کی کرائی جاتی ہے؟ روحوں کی نہیں،
زندہ لوگوں کی کرائی جاتی ہے۔ زندگی اور موت تو میرا اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اب منو مٹی کے نیچے بندہ خود دفنا کے آتا ہے، اللہ کہہ رہے کہ نہ کہو، اور عملی چیز جہاں پہ نظر آئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ملتی ہیں قرآن کریم میں، ٹائم کی قلت کے بعد کوشش کروں گی کہ سمجھ بھی آ جائے۔ اسرا کا بھی اگر آپ معنی جاننا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لے جانا کیسے، جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ، اور عبد کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے بندہ، جسم اور روح کے مجموعے کو ہی تو بندہ کہا جاتا ہے۔ یہ خواب میں مصطفیٰ کریم نے نہیں بلکہ حقیقت میں وہاں پہ یہ ساری سیر کرائی اللہ نے۔ انبیاء موجود ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے، اور وہ مصلی کس کے لیے؟ ذرا محبت سے درود پاک تو پڑھیں آپ، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضرت موسیٰ وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ یہاں پہ دو باتیں آپ کے سمجھنے کی ہیں کہ امامت اس کو دی جاتی ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس ٹائم بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل نہیں ہوئے تھے، لیکن عمر میں دنیا میں آنے کے بعد تو سب سے آخری نبی ہیں نا، تو بزرگی کے اعتبار سے تو حضرت آدم کو یہ ہونا چاہیے تھا دیکھا جائے تو، اور خوبصورتی کا دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور تبلیغ کا دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ علم کے باعث، یہ فضیلت علم کی وجہ سے ہے، اور علم کا مقام بھی آپ جانتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ فرشتے جو لمحے لمحے عبادت کرتے تھے، ابلیس جس نے چپا چپا سجدوں سے بھر رکھا تھا زمین کا، لیکن فضیلت کس کو ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ابھی تو انہوں نے عبادت کی ابتدا بھی نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت بندہ چھوڑ دے، عبادت بھی کرے لیکن علم کی طرف توجہ زیادہ دے۔ ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں آپ کے اندر شوق بھی تاکہ پڑھے۔ صحابہ کرام اجمعین باز فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک عالم تھے ایک عابد تھے۔ اب وہ دونوں جو طبقے تھے، ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا عالم کو فضیلت ہے، دوسرا کہتا تھا عابد کو۔ اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ عالم کو فضیلت ہے یا عابد کو، تو محبوب کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ فرمایا کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے تم پر ادنا سے بندے پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ سے بھی اگر موازنہ ہوتا تو تب بھی محبوب کی شان تو ہم کیا جانیں، صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، لیکن اتنی زیادہ عزت عام بندہ کہاں اور شان مصطفیٰ کہاں۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں۔ محبوب کے علم کا کیا علم؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا علم اور محبوب کے علم ایک مثال سے سمجھیں کہ پوری دنیا کا علم سمندر میں سے جیسے ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی بھرتا ہے اتنا سب کے پاس ہے، اور ایک سمندر کے برابر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور کتنا علم ہے، قرآن کریم جنہوں نے صحیح پڑھا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ سونا دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ اور دوسرا اس میں کون سی اہم بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ذاتی طاقت سے سفر کر رہے تھے اور وہ پہلے پہنچ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سفر کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آسمانی دنیا کا جب سفر ہوتا ہے تو پہلا جو آسمان ہے اس کے اوپر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ جب پہلا دروازہ کھٹکایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے خوبصورت سے خوش آمدید کہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام کیا۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کو سلام کیا گیا۔ اسی طرح تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، چھٹے آسمان پہ آگے پھر کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاتی طاقت سے جو اللہ نے انبیاء کو دی ہے اس سے سفر کر رہے تھے۔
یہاں پہ اہم بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے خوش آمدید کہا، پھر بعد میں رونے لگے۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث ہوئے، میری امت کی نسبت ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ آپ خوش نصیب لوگ ہو۔ انہوں نے پڑھ رکھا تھا نا جو اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا کہ جو ایک نیکی کرے گی تو اس کو 10 کا ثواب ملے گا، اور برائی کرے گی تو اس کو خالی 1 حصہ ملے گا، تو عرض کی مولا کریمہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرے گی، جیسے کہ قربانی کی جاتی ہے تو کھائے گی خود لیکن ثواب پھر بھی اس کو ملے گا، تو پھر عرض کی مولا کریمہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو کیا اللہ نے جواب دیا نہیں، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ جب سارے اوصاف پڑھے نا تو آخر میں کیا عرض کی مولا کریمہ وہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس نبی کا امتی کر دے۔ آپ تو خوش نصیب ہو، ہم نے تو بن مانگے محبوب کی امت میں شامل ہو گئے۔ اور 7ویں آسمان پر ان کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کتنا خوبصورت اعزازی سٹائل تھا، جبرائیل امین تعارف بھی کروا رہے ہیں اور سلام بھی ہو رہا ہے، جیسے اللہ سمیع البصیر ہے، لیکن ساتھ ہمارے 2 فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ 2 فرشتے ہیں نا جو ہمارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت والے دن کیا ہوگا کہ ایون کہ وہ سارا لکھا ہوا ہوگا لیکن زبان بھی بند ہوگی، وہ سارے اعضاء بول رہے ہوں گے۔ وہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا میں نے واقعہ آپ کو پورا سنایا تھا، جو اسی صدی کے سائنسدان تھے اور جن کی زبان بند ہو چکی تھی لیکن ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا گیا اور آنکھوں کی پلکوں سے سارا کچھ کنورٹ ہوتا اور وہ کمپیوٹر بولتا تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں جن کی وفات ہوئی ہے۔ ابھی تو سائنس نے بہت کچھ آسان کر دیا۔ پھر بیت معمور کی طرف بھی گئے، آخر میں سدرۃ المنتہا، وہاں جا کے جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں، محبوبہ اس سے آگے میری بس، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جہاں ایک نوری فرشتے کا یہ عالم ہو تو بشر کو تو بدرجہ اولا جل جانا چاہیے، لیکن یہ راز اللہ جانے اور مصطفیٰ کریم جانے یا اہل محبت جانے، اور ساتھ کوئی بندہ نہیں اور اس رستوں سے بھی نہ آشنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے کہیں جانا ہو تو اگلا بندہ کیا کرتا ہے، اپنی لوکیشن بھیج دیتا ہے اور ہم لوگ نیویگیشن لگا کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو شروع سے ہی ایسا کر سکتا تھا۔ اللہ کے پاس تو علم بہت زیادہ ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن یہاں پہ صرف میرے محبوب تھے اور یہ رستہ اللہ بتانے والا تھا اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات، جب جبریل سے جدا ہو رہے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اللہ کے ہاں میں پیش کروں گا۔ اور خواہش کیسی بتائی محبوبہ، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو بس یہ میری حاجت ہے کہ اللہ میرے پروں میں اتنی وسعت دے دے تاکہ ساری امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ پتا تھا نا جبریل امین کو، ہمارا ایک قاعدہ ہے نا، عزیزوں کے عزیزوں کو عزیز رکھیں تو عزیز عزیز رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت، آپ سوچیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزتیں دی ہیں، کیا ہم نے بھی اتنی عزت دی اپنے محبوب کے؟ پیدائش ہوئی تو تب بھی ربا میرے امتی، آخری لمحہ آیا تو یہ بھی مستند باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، آخری لمحہ آیا تب بھی زبان ہل رہی تھی، وہ سنا گیا تو کیا تھا، ربا میرے امتی، ربا میرے امتی۔ مختصر یہ کہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کتنی نمازیں توفتاً ملی، 50۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی۔ واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ فرمایا مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیے، میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے، تخفیف کروائیے۔ پھر جاتے ہیں اللہ کے پاس، 10 کم ہوتے ہیں تو اتنے چکروں کے بعد آخر میں کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں؟ 5۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی محبوبہ اور کم کرائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے، نرمی کی درخواست کیجیے۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول سے میں نے اپنے رب سے بار بار سوال کیا، اب مجھے حیا آتی ہے، اور ایک جگہ تو میں نے پڑھا کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔
میں جب خود نماز پڑھتی ہوں تو میں روز شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں اور دعائیں دیتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی تو ہم پتہ نہیں کدھر کی کدھر پڑ گئے. یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تعاون ہے نا، یہ ہمارے دماغ کے اوپر بہت بڑی دستک ہے. کیا دستک ہے اس میں؟ یہ ہے کہ اللہ کے جو ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں تو کجا دوسری زندگی میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہمارا شرم سے سر جھک جاتے ہیں. ہم تو اس زندگی میں بھی نہیں کر سکتے، بعد میں کیا کر سکیں گے؟ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. سمجھ آئی کہ 50 سے 5 کرنے میں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان، لیکن درمیان میں کروانے والے کون؟ تاکہ قیامت تک کے لوگ، کوئی زندگی اور موت کے چکروں میں پڑنے والے لوگ بھی یہ جان جائیں کہ 50 سے 5 کروانے میں آپ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہاتھ، جو بڑا عرصہ پہلے پردہ فرما چکے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہ زندگی اور یہ دوسری زندگی کا کام. اور دوسری بات، نماز کا تحفہ کہاں سے ہمیں تک پہنچا؟ آسمانوں سے. آسمانی تحفہ ہے یہ، اس کی بھی قدر کیجیے، اس کی بھی قدر کیجیے. ہم تو نصیبوں والے 5 پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب ملتا ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.